जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम हुज़ूर आप पर खुदा की सलामती हो। आप आज के सवाल जवाब के प्रोग्राम में हम हाजिर खिदमत हैं। सभी मेंबरान जिन्होंने सवालात भेजे उनका शुक्रिया। तो लाइव सवालात होंगे उनके लिए सभी मेंबरान से दरख्वास्त है कि वो जितने भी अकाउंट्स पे वो अपने मैसेजेस भेजें उन पे इस नहीं तो अगले प्रोग्राम में ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो सवालात आपके रद्द नहीं होते, हमेशा उनको एड्रेस किया जाता है। तो हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक मेंबर का सवाल है। एक ये जमात अहमदिया के बड़े मशहूर एंकर भी हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी ले चुके हैं ये आपके। जी। तो ये जमात अहमदिया की एक खातून हाल ही में जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, उस पर इनका एक इंटरव्यू था और उन्होंने सवाल भेजा है अपना कि जाहिद खान साहब से मेरा सवाल है कि आपके मिशन में बहुत सारे अम्बिया हैं, ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी, यूरोपियन भी, इंग्लिश भी और आपके हम वतन हम ज़ुबान लोग भी। जी। आप इन खातून जिनका नाम नाज है, जो कि जमात अहमदिया से पैदाइशी तौर पे ताल्लुक़ रखती हैं, वालदैन की तरफ से भी जमात से भी, गुज़िश्ता 5 सालों में कमोबेश वो उनके दावे के मुताबिक चुनी गई हैं हज़रत ईसा के रूप में। उनको एक नया ओहदा दिया गया है कि वो अपकमिंग जीसस हैं और वो खुद को एज अ जीसस ही मुतारफ करवाती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ऐसे हजरात जो जमात अहमदिया में आए दिन नबूवत का दावा भी करते हैं और ये भी दोहराते हैं कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, बिल्कुल इन्हीं खातून की तरह, ये दावे की क्या बुनियाद है, क्या वजह है? या ऐसे अंबिया को किसी ना किसी दिमागी मर्ज का सामना है जिसके बायस वो आए दिन किसी न किसी नए ओहदे का, किसी न किसी नई नबूवत का दावा कर देते हैं और इनका दायरा कार जमात अहमदिया के अंदर ही रहता है। ये अभी जमात अहमदिया वालों ने इनका हिसाब किताब किया कि नहीं? वो जी, वो मैंने सुना जी उनको दोनों का इंटरव्यू, तो वो कहती हैं कि रमज़ान के महीने की वजह से वो रुकी हुई हैं। अच्छा। तो जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होगा तो जो मिर्ज़ा ताहर क्या इनका नाम है, जो इस वक्त पे इनके जमात मसरूर। अहमदिया के मसूद साहब, मिर्जा मसरूर। उनको उनका ये तख्ता उल्टने आई हैं, उनकी कुर्सी ये गिराने आई हैं। ये मिर्जा हाँ जी, ऐसा कहते हैं ये हो जाएगा जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो मेरे पास सारे वो खुदा ने मुझे असबाब दिए हैं, वो राज में फाश कर दूंगी तो इसका तख्ता उल्ट जाएगा। मैं इसी काम के लिए चुनी गई हूँ और मुझे आप जीसस कह सकती हैं, कह सकते हैं। नबी तख्ता उल्टने नहीं आते, बल्कि वो हदायत के लिए माबूस किए जाते जी। हैं। तख्ता उल्टना, तख्ते पे किसी को बिठाना, ये बादशाहती लोग होते हैं। गुलाम अहमद कादियान ने भी कहा था कि मैं ईसा का तख्त छीनने के लिए आया हूं। वो छीन कर फिर मैं मोहम्मद अरबी का हक है उस पर बैठने का। वो भी गए और पता नहीं कितने आएंगे। वो तख्त नहीं छीना गया ईसाई से, वो छीना जा भी नहीं सकता जी। क्योंकि जब खुदा किसी को बरकतें देता है तो वो फूकों से चिराग बुझाया नहीं जाता। एक तो ये वजह हो गई। मैं आता हूँ इसके नंबर 3 कि ये कहती है मुझे ईसा को। नंबर 2 ये है कि जब लावा फटता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो अपना रास्ता निकालता है। तो जमात अहमदिया इस वक्त इनके मिर्ज़ा मसरूर साहब हैं, पहले मिर्ज़ा ताहिर साहब। तो खलीफा है, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत चली। तो अर्ज ये है कि
ان کی خلافت جو ہے وہ آرگنائزیشن میں تبدیل ہو گئی جی۔ ایسے لوگ بیٹھ گئے جیسے کیتھولک کے اوپر کیتھولک مافیا قبضہ کر لیتی ہے، تو پھر وہ جس کو چاہے آنے دیتی ہے، جس کو چاہے سنتی ہے، جس کو چاہے وہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ وہ- بلکہ اگلا جب پاپ پاپ چنا جاتا ہے تو وہ بھی سفید اور سیاہ دھوا چلتا رہتا، تو وہ ابھی نہیں چنا گیا، تو بالکل آرگنائزیشن سسٹم سے وہ پاپ کو چنتے ہیں، یہ ان کا بھی ہو گیا ہے۔ اب جب وہ لاوا اپنا رستہ مانگتا ہے تو اس رستے کو جب نہیں ملتا تو وہ پھٹ پڑتا ہے۔ جب وہ پھٹتا ہے تو آپ کو پتا کتنے دھماکے سے وہ پھٹتا ہے۔ ہم اس کو انگلش میں ریفرمیشن کہتے ہیں، اصلاح جی۔ تو اب یہ جو جماعتیں اہمیت میں تھے نکل نکل کے آ رہے ہیں جیسے مشروم ہر جگہ سے نکل جاتی ہے، یہ لاوے کا پھٹنا ہے جی۔ اب وہ کہتی مجھے عیسائی کہو، تو اس سے کو عیسیٰ تو بھی ہم تجھے کہہ لیں گے، لیکن کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو خدا کی ذات پرانے برکتیں اٹھا کے تو نہیں دیتا، وہ تو نئی سے نئی برکتیں دیتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا خدا نہیں ہے کہ کہے گے جی بس اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اب یہ سوکھی رکھی ہے، یہ لین دے۔ عیسیٰ کہتے ہیں تو پھر اپنی تعلیمات پیش کرے جو مجھے ابھی خبر نہیں ہے۔ تو مرزا مسرور جو ہیں، میں نے بھی دیکھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے وہ رنگیلے ٹائپ کے تھے، وہ سنا ہوا نا، رنگیلا رے جی تیرے تیرے رنگ میں ہے جی۔ تو اس میں پھر وہ ڈس یونٹی آ گئی۔ تفرقہ پہلا افریقہ کا خلیفہ اور تھا، اور ادھر کا افریقہ خلیفہ اور تھا، تین تین خلیفے کا دور چلا۔ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ اس جماعت احمدیہ کا وہی حال ہو جائے گا جو یہودیوں کا، یعنی کہ یہ بھی بزنس مین ہو جائیں گے، اندر روحانیت ختم ہو جائے گی۔ تو اب آتے ہیں اس عورت کی طرف۔ اب مجھے اس کی تعلیمات کی خبر نہیں ہے، لیکن اگر کہتی میں نے تختہ اٹھنا ہے، اس کے لیے نبی نہیں آتے، وہ خوشی ہدایت کے لیے آتے ہیں، روحانیت اور خدا کی طرف بلانے آتے ہیں، وہ ڈر سناتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج طلوع غروب ہو جائے، تمہیں بتاتے ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو اب مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے اس عورت کی، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اگر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہمارے انبیاء سے، تو میں نے تو خدا سے خبر پا کے یہی بات کہی تھی کہ انبیاء سے زمین کو بھرتی جائے گی، تو ہمارے ہاں تو رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء سے مراد یہ بھی ہے کہ جب ان کو نبی بنایا جاتا ہے تو ان کو ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ فریڈم وداؤٹ رسپانسبلٹی فریڈم نہیں کہلا سکتا۔ آزادی اور ذمہ داری، یہ دو چیزیں ہاتھ سے ہاتھ چلتی ہیں، تعلیم بڑھتی ہے۔ تو یہ نظارہ بتاتا ہے
لٹی جو فصلیں بہاراں تو تھا عجب منظر، لپٹ کے روئے تن کے بھی آشیاں سے۔ تو یہ نظارہ ہمیں بتاتا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہو گئی؟ جی۔ جی تو ابھی تو میں ان صاحب کا اتنا ہی سا جواب دوں گا۔ آ، اگر وہ تعلیمات کا بتاتے تو پھر شاید میں کچھ اور عرض کرتا اس جی بارے میں۔ جی۔ جی، وہ تعلیمات کا میں تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں جی، تو میری ان سے اکثر بات ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعلیمات یہ ہے کہ نبی محمد عربی جو ہیں، انہی کی ہی تعلیمات آگے چلیں گی، اسلام کی۔ جی۔ اور دوسرا، اب چونکہ یہ آ گئی ہیں، تو اب اس دنیا میں صرف اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور یہ امامت کرائیں گی انسانیت کی۔ اور اگر انہوں نے مرزا مسرور صاحب کو، ان کی کرسی اگر انہوں نے چھین لی ان سے، تو پھر یہ اپنے دعوے میں کہتے ہیں کہ پھر تو آپ مجھے جیزس مانیں، اگر میں نہ الٹا پائی تو آپ مجھے شیطان کہہ لیں۔ ہم۔ اتنی ان کی تعلیمات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کے پاس۔ تو اپنا فیصلہ خود ہی کر دیا۔ جی یا تو میں عیسیٰ ہوں یا شیطان ہوں، بیچم بیچ میرا کوئی معاملہ نہیں۔ جی کمال کے لوگ ہیں، تھوڑا سا بیچ کا بھی سابقہ تھا رکھ لیتے ہیں جی، نہ ادھر نہ ادھر۔ اچھا، محمد صاحب کا پرچم تو عمر بھی مر گئے، اور یہ رو رو کے ابھی تو اسلامی قدم نہیں ہوا، 1500 سال ہو گئے اسلام جہاں غالب تو خیر بڑی دور کی بات، ان کی شریعت ایک گاؤں میں بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہاں کوئی غالب ہوگا۔ جو اسلام کو غالب کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ پہ غالب کرو جی، یعنی کہ ہم اسلام کو غالب کر دیں گے، کس پہ غالب کرو گے بھائی؟ ہیں؟ تمہاری اپنی کرتوتیں تو ایسی ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی پہ کوئی چیز غالب کرو، تو تم کس پہ غالب کرو گے؟ روحانیت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ اپنے اوپر لاگو ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے، خدا نے مجھے یہ دکھایا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ محمد کا غالب کروں گا، فلاں کا غالب کروں گا۔ اگر وہ یہ کہے تو روحانیت کی پہلی سیڑھی سے وہ گر جاتا ہے، عورت ہو یا آدمی ہو جی۔ تو بہت جلد وہ کرسی تو خیر نہیں کھینچ سکیں گی، کیونکہ ان کی کرسی بڑی پکی ہے، ان کے، انہوں نے پوری کیتھولک سسٹم ہے ان کا۔ ہاں، اب یہ بن جائیں گی شیطان تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو یوں اور یہ کہہ کے مبوس نہیں جی کرتے۔ جی اگر یہی تعلیم جو آپ نے بھی بتائی ہے، تو یہ تو جماعت احمدیہ زیادہ تعلیم دے رہی ہے یہ، کہ اسلام غالب ہوگا، وہ بھی غالب کرا رہے ہیں، یہ سارے ہی غالب وہ عیسیٰ کی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ جو تم غالب کرانا چاہتے ہو یہودیت کو، تم میں سے ایک نہیں جو شریعت پہ چلتا ہو، تو یہ شریعت پہ یہ کس کو کس پہ غالب کرو گے پہلے پہلے؟ ہاں؟ میں تمہارا جوا آسان کرنے آیا ہوں، یہ جو بوجھ ہے فرشتوں کا ہٹانے آیا ہوں، اور تم میری مخالف ہو۔ ہاں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کس پہ یہ اسلام غالب کریں گے؟ جماعت اہلیہ بہت کوشش کرتی ہے اطہر، لیکن وہ شریعت پہ بالکل نہیں چلتے۔ جی اچھا، میں آپ کو بتا دوں، اسلام لاؤ، یعنی کہ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام کیا ہے؟
وہ اللہ کی شریعت ہے، شریعت کے پابند ہو جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ نا، ان میں کون شریعت کا پابند ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ تو اسلام میں خود ہی داخل نہیں ہوئے، تو یہ کیا ٹنڈورا پیٹ میں مذاق ہے؟ تو اس کا جواب فی الحال اتنا ہی ہے۔ جی تو آگے وہ کیا کہتے ہیں جی، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ بے شک۔ یہ- وہ ایک دن یہ بھی بات بتائی دو، بطل بڑا گھبرایا ہوا ہے، استاد استاد 400 مسیح ہیں گلیلیا میں، یہ بات مجھے عیسیٰ بتاتے ہیں، اور ہزاروں ان کے ماننے والے ہیں، تو بھی دعویٰ کرتا ہے مسیح کا۔ تیرے 12 بھی نہیں، بلکہ 12 بجتے ہی نہیں تیرے، کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ تو کیا تو واقعی مسیح ہے؟ کیونکہ ان کی تعداد دیکھو، وہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا نے وہاں ایک فکرہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا تاریخ کے اندر، ہسٹری میں وہ پنپ نہیں سکتا۔ تو یہی بات میں بھی کہتا ہوں، جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ تاریخ میں اکھاڑ دیا جائے گا، چاہے 400 ہوں یا 4000 ہوں یا 4 کروڑ یہ ہے اس کا۔ جی جی، بہت شکریہ۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ انہی دوست کا سوال ہے۔ جی یہ فرماتے ہیں حضرت خان صاحب، حضرت عیسیٰ مسیح جی کا دوران نبوت کیا تھا؟ جی وہ کس عمر میں مسیح اور نبی چنے گئے تھے، اور کس عمر کے حصے تک انہوں نے اپنے مشن کو سر انجام دیا؟ عیسائیت کہتی ہے 33 سال کی عمر میں انہیں کراس مل گیا تھا، جی، جو عیسیٰ ابن زکریا نے مجھے بتایا، وہ 19 سال کی عمر میں وہ بنے تھے یہ بنی اسرائیل کے استاد، جسے آپ مولوی کہہ لیں، جی، جی راہم کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسیح کوئی نہیں کہتا تھا، بلکہ مسیحیت کے اعلان کے بعد بھی عیسیٰ کو استاد کہتے تھے، ربی کہتے تھے، یعنی کہ استاد۔ تو عیسیٰ ابن زکریا نے جو تعلیمات پائی تھی وہ بنی اسرائیل کے تورات کے مدرسوں سے پائی تھی، جو فرسی اور یہ فقہ ان کے مدرسوں میں پڑھتے تھے۔ وہی دور تھا جیسے وہ میرے وقت میں دور تھا۔ میں تو خیر صوفیت میں میری پناہ تھی تو بچ گیا، ورنہ مولوی جیسے چھڑیاں مارتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، سبق یاد نہ ہو جی جی تو ان کو عیسیٰ کہتے ہیں مجھے چھڑیاں میں مارتے تھے، پاؤں پہ ہاتھ پہ، بڑی سبق نہ یاد۔ تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے تورات حفظ کر لی تھی، جیسے میں نے 8 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا قرآن۔ اب تو میں بہت بلا گیا، 60 سال کا دور تو یورپ میں گزر گیا، جی۔ تو لیکن کبھی جب آتی ہے پھولوں پہ یہ بہار، وہ حافظے پہ غور کرتا ہوں تو وہ آیات پھر جی جی یاد آنا شروع ہو جاتی، لیکن وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی۔ تو
इनके जो यूसुफ जो थे जिनसे औलाद पैदा हुई बीवी मरियम की, वो 8 बच्चे थे, भाई और बहन मिला के। तो वो चाहते थे कि ये मदरसे से अब इसको यरूशलेम में पढ़ाया जाए, बड़े बड़े उस्तादों के पास। तो अपने किसी बच्चे को मरियम, यूसुफ के बच्चे थे, उसने किसी ने ऐसी दीनी तालीम नहीं पाई। और यूहन्नस बताती है कि इसके भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे, और बीवी मरियम भी यहूदियत की तालीम पे चलती थी। उनका जो पेशवा था वो मूसा था, मूसा थे। तो अब आती है बात क्रॉस पे। तो सैयद कहती है 33 साल में इनको क्रॉस मिला। सैयदना ईसा कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। मुझे 43 साल की उम्र में क्रॉस मिला था। तो अब मैं ईसाइयत की बात मानूं या उसकी बात मानूं जो मुझसे, ईसा की बात मानूं जो इनका बानी है, आप खुद ही अंदाजा लगा। बेशक। तो बल्कि एक वाकया भी है। वो रूहानियत में उन्होंने कहा कहा था, वो कहते थे कि ईसा, इससे पहले इब्राहिम था, मैं था। वो कह लेंगे तेरी उम्र तो अभी 50 भी नहीं हुई। तो पता लगता है 40-50 के लगभग थी। हमारा जो अब्बे अमजद है वो तो अपना 4,000 साल पहले आया था, सॉरी, 2,000 साल पहले आया था। ठीक। तू कैसे कहता है कि पहले, इससे पहले इब्राहिम था, मैं था? तो वो जाहिर में मतलब लेंगे। सैयदना ईसा इब्ने जकरिया रूहानियत की बात कर रहे थे, तो उनको समझ नहीं आई, उन्होंने पे पत्थर उठा दिए। तो दौर जो लगता है वो 40 और 50 का दौर है। तो ईसा कहते हैं 43 साल की उम्र में मुझे क्रॉस दिया गया। तो मुख्तसर बता दिया। तफसीर में अगर जाना चाहते हैं ये साहिब, तो इन्हें हमें हमारी किताबें पढ़ें। जी। ठीक। जी बहुत ठीक। शुक्रिया। ताकि फिर वो बात के वहाँ और बड़े गहरे राज हैं जो आपको पता लग जाएगा। जी सर, इनका अगले सवाल का भी आपने इसी वजाहत में, इसी सवाल की वजाहत में जवाब दे दिया है, तो वो सवाल मैं नहीं पढ़ूंगा। जी। मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ जी। हमारे ये पाकिस्तान से एक मेंबर हैं, ठीक। तसव्वुफ से इनका गहरा ताल्लुक है। ये वो शायद मुताला थोड़ा कम है, या वो सवाल पहली दफ़ा किसी ने पूछा है ये इस तरह का, कि क्या हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई पीर व मुर्शिद था? क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी पीर व मुर्शिद की ज़रूरत होती है, तो क्या नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई पीर व मुर्शिद था? हजरत मोहम्मद खुद कहते हैं कि मैं मिल्लत इब्राहीम पे चलता था, और बुतों के ज़िबा मैं नहीं खाता था। जी। तो जी। मिल्लत इब्राहीम का जो उस वक्त था वो ये था, एक खुदाए वाहिद की इबादत करते थे सैयदना इब्राहीम। तो मुझे एक सेकंड देंगे वो सामने। अच्छा चलो, हो गया, हो जी गया। तो उस वक्त से मोहम्मद जो रसूल हैं, वही सिर्फ नहीं चलते थे मिलत इब्राहीम पर। उस वक्त और भी लोग थे जो मिलत इब्राहीम पे चलते, जिनमें से 4 थे, जिनको जिब्राईल कहते हैं, कि उनमें से मैंने मोहम्मद साहब को चुना। जी। अच्छा। तो ये
اب وہ دور کیا تھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پیاس نہ رہے، تشکی ختم۔ بی بی ختیجہ تو تھی، وہ عیسائیت پہ چلتی تھی۔ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، یہ دین ابراہیم پہ چلتے تھے۔ جی۔ تو ان کا کوئی پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن غار حرا میں جاتے تھے 25 سال کی عمر میں، طبیعت میں۔ پہلے انہوں نے وہ سیل مین رہے، ڈبل منافع بھی کمایا، پھر بی بی ختیجہ سے شادی ہو گئی، تو ایسا ایسا طبیعت دنیا کی کشش سے بیدار ہونے لگی۔ تو آپ نے 25 سال کی عمر میں یہ شادی ہوئی تھی بی بی ختیجہ کی، عمر کوئی 40 تھی یا لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد آپ غار حرا جاتے تھے۔ کوئی ایسا غار حرا آپ تو نہیں گئے ہوں گے، میں گیا ہوں۔ تو وہ ذرا اوپر سے بڑا چڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو پتہ نہیں کوئی انتظام ہوا کہ نہیں، ورنہ اگر پیر آگے پیچھے ہو جائے تو گیا بندہ۔ تو وہاں یہ ستو لے جاتے تھے، اور 2 2 ہفتے معرفت الہی اور توحید الہی میں تلاش تھی۔ تو پھر 40 سال کی عمر میں ان کی جبرائیل سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اگر اس اجمال کی تفصیل میں جانا ہے تو ہماری کتاب کو پڑھ لے، میں نے بڑی تفصیلات سے وہ واقعات لکھے ہیں جو محمد صاحب نے کہا کہ میں وہ واقعات ایز آئے تجھے بتاتا ہوں، جو میں نے مسلمانوں کو یا اصحابہ کو نہیں پتا۔ تو اس کی تحقیق کر لیں آپ۔ تو اسی طرح جیسے میرا کوئی پیر و مرشد نہیں تھا، میں تلاش تھی۔ صوفیت میں ہاں پیدا ہوا، اسلام میں پیدا ہوا، لیکن میری ریسرچ کا جو محور تھا وہ خدا کی ذات تھی۔ اور مجھے صوفیت سے اختلاف بھی تھے بہت، کیونکہ جب وہ نئی دنیا دیتا ہے تو پھر وہ پرانی دنیا کو لے کر ہم چلیں، نئی کو لے کے چلیں تو مشقیں پھٹ جاتی ہیں۔ جیسے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، نئی شراب اور پرانی شراب میں ملا دو گے تو مشقیں پھٹ جائیں گی۔ شراب سے مراد روحانیت ہے۔ تو یہ محمد عربی نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے کہ مجھے جبرائیل جب آئے تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ مجھ پہ ایک فرشتہ ہے، اور یہ خوف سے گھر کی طرف جا رہے تھے اور پہاڑی سے نیچے، تو وہ آواز جو دی تو دیکھا کہ آسمان پہ جبرائیل کے پورے آسمان پہ پر لگے ہوئے چھائے ہوئے تھے۔ تو بڑے خوف زدہ ہو کے آئے، کہا ختیجہ سے مجھے کمبل اڑا دو، کمبل۔ اب دیکھیں عرب میں 50 گراٹ گرمی ہوتی ہے، بندہ ویسے ہی مارا جاتا ہے، تو سردی میں اتنی محسوس ہوتی ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو بی بی خدیجہ نے کہا میں تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے جاتی ہوں، ابو کہانا، ورقہ بن اسد، ورقہ بن نوفل، اس کی 90 سال کی عمر تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرشتہ پہلے بھی آ چکا ہے حضرت موسیٰ پر، فلاں فلاں انبیاء پہ، اور یہ جبرائیل ہے، اور تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو کہا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کیونکہ انہیں توقع نہیں تھی۔ کہا گیا کاش میں اگر زندہ رہتا تو میں
آپ کی مدد کرتا۔ تو یہ ہے جی جو میں نے ابھی بتایا ہے، لیکن اگر تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر میری کتاب محمد سیکرٹ ٹیسٹمونی پڑھیں۔ محمد صاحب کے راز جو ہیں وہ لال کتاب میں خدا دکھائی دیتا، اس میں پڑھیں۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ممبر بڑا مختصر سوال یہ کہتے ہیں کہ زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ آپ خدا کے نبی ہیں، آپ کو خدا نے کوئی پیشین گوئی دی ہے اس بارے میں؟ پاکستان کو اوور 75 ایئر ہو گئے، اوور 70۔ تو جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ محمد علی جناح وہ ایک ڈیموکریٹک جمہوریت لانا چاہتے تھے جی، کہ جس میں نہ ہندو ہندو ہوں گے، نہ پاکستانی پاکستانی ہوں گے، نہ سنگھ سنگھ ہوں گے، ہر کوئی برابر کا شہری ہوگا، اور مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہوگا۔ The religion will be personal affair, have nothing to do with the affair of government۔ یہ تھا کہ اس کا کوئی مذہب کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر وہ مولوی چھا گئے جی، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گئے۔ اب حال ہی یہ ہے اس پاکستان کا کہ خدا کی ذات کہتی ہے جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہم بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو یہ تیتر اور بٹیر والا معاملہ جو ہے یہ ظلم کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، یہ ظلم کی انتہا پر۔ اس لیے پاکستان میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، رشوت کے بازار گرم ہے، کرپشن کا دور دورہ ہے۔ پاکستان جو ہے ایک بھینس ہے اور لاٹھیاں ہزار ہیں۔ تو جائیں کہاں، سمجھے گا کون؟ وہ بیچاری بھینس زخمی ہوئی ہے اور مخلص لوگ اس قوم کو مل نہیں رہے۔ تو بظاہر تو دیکھے تو اپنا اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن اگر یہ قوم چاہتی ہے کہ یہ بدلیں تو انہیں چاہیے کہ قومیں نینوا کی طرح اکٹھے ہو کر یہ آنسو بہائیں اور خدا سے نیا عہد کریں کہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ظلم، تو پھر کوئی امید ہو سکتی۔ تو یہ ہے۔ اب یہ تھا کہ میں اگر پاکستان میں مجھے یہ بلیک لسٹ میں نہ کرتے، مجھے تو انہوں نے نکالا ہوا ہے نا، میں تو کسی مسلمان ملک میں جا ہی نہیں سکتا، اور جاؤں گا تو پھر میں مجھے مار دیں گے۔ تو میں ان کی، اگر کاش کوئی ایسی اسلامک اسٹیٹ ہوتی یا پاکستان جہاں پر مذہب کی آزادی ہوتی اور جیسے عیسائیت میں ہے، تو میں ضرور اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا اور اس کے لیے جدوجہد کرتا، لیکن میرا تو انہوں نے کاٹا ہی نکال دیا۔ اور جو عجیب بڑی بات ہے، جو مخلص اور مخلص دونوں جو لوگ تھے انہوں نے ان کا پتہ صاف کر دیا۔ وہ ڈاکٹر عبدالاسلام جیسے لوگ اور قابل لوگ جو تھے، اب دیکھیں قائد اعظم جب تھے تو ان کی کابینہ میں جو وزیر تھے وہ ہندو سنگھ اور احمدی تھے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگا دیں، یہ شروع کی بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشن۔ تو جو قوم اتنی بے ضمیر ہو جائے کہ اپنے بانی کو 7 8 گھنٹے سخت گرمی کی تپش میں ایمبولینس میں لٹائے رہے اور مدد نہ کرے، اس قوم کا ضمیر مر گیا ہے۔ تو جس طریقے سے
محمد جناح کا آخری حال ہوا، وہ بیوی ان کی جو بہن تھی فاطمہ تھی، کون تھے، وہ رو رو کے بتاتی ہیں. تو یہ حال ہے جی اس کا، اس وقت اس پاکستان کا. جی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. آخری سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، مخلص اور مخلص پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جی. اس جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات میں اپنا جیون دیتے ہیں، لیکن انہیں دنیا سے بڑی آ، بھاگتے ہیں. یعنی کہ ان کے ہنگاموں سے ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. پہاڑوں میں انہیں درختوں جنگلوں میں پایا جاتا ہے، بس وہ اپنے اکیلے کے لیے نجات کا راستہ تلاش کرتے ہیں. مخلص جو ہوتا ہے وہ بدھ کی طرح، جیسے میں نے بدھ سے کہا اے گوتم کیا تو بدھ ہے؟ بدھ ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، بدھ تو پہلے بھی تھے. تو وہ مخلص تھے، روشنی کی تلاش میں گئے پھر جنگل سے باہر نہیں آئے. تو بدھ کہتے ہیں کہ میں اس قوم سے مخلص تھا، تو صرف میں باہر آیا ہوں اور میں نے چیلنج لیے اس انسانیت کو راہ دکھانے. مجھ پہ بھی بڑا ظلم بھی ہوا، قاتلانہ حملے ہوئے، مجھے پھر زہر پلا دیا گیا. تو اس لیے میرا نام بدھ پڑ گیا، حالانکہ میں بدھ نہیں ہوں، بدھ مجھ سے پہلے تھے. تو یہ تعریف ہے جی مخلص اور مخلص. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارے ایک نئے ممبر ہیں، آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہوئے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں زید خان صاحب، روحانی مشاہدے اور روحانی تجربے میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ آپ دور دیکھتے ہیں کہ جنگل سے دھواں نکل رہا ہے جی، تو آپ کا خیال آگ کی طرف جاتا ہے، آپ صبر کرتے ہیں تو دھوئیں کی سمت پر. جب جنگل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے. اچھا، اب آگ کا دیکھنا جو ہے یہ مشاہدہ الہی. اگر کوئی دھکا دے کے آپ کو آگ میں پھینک دے، اسے تجربہ کہا جاتا ہے. فرق پتہ لگ گیا. ہاں جی. جی بے شک. مشاہدہ بھی عین الیقین ہے. دیکھا آپ نے کہ دھواں کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ ہے، آخرت میں جا کے مشاہدے کیے تو پتہ لگا کہ آخرت ہے جی. تو آگ دیکھیے آپ نے، عین الیقین ہو گیا. لیکن اگر آگ کے نزدیک جائیں گے تو چمڑی جلے گی، بالکل. اور چمڑی جلے گی تو مشاہدے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا ہے جی. لیکن اگر کوئی آپ کو آگ میں ہی پھینک دے تو مشاہدہ کا تجربہ ہے. وہ تو تجربہ ہو گیا جی. اگلی دفعہ آپ آئیں گے نا، آپ کی انگلی پہ ایک ماچس کی تیل لگاؤں گا جی. تاکہ مشاہدہ اور تجربے میں فرق آ جائے. ہاں جی. اتنے جی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. تو آج کا یہ آخری سوال تھا حضور. یہ ہم پروگرام یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمارے سامعین ناظرین اور جن دوستوں نے سوالات بھیجے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب پر خدا کی سلامتی.